अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे उनमें जो मौज़ूआत शामिल हैं उसमें सबसे हम पहले बात करेंगे कराची के उस बच्चे की जिसके कत्ल को 1 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और उसकी तहक़ीक़ात अभी तक जारी हैं। अब तक की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आई हैं, जो भी इंक्वायरी का अमल था, उसमें कौन लोग मुलव्विस थे इस कत्ल के पीछे, किन लोगों का हाथ था, किन लोगों की तमाम तर कार्रवाई थी, ये वाज़ेह नहीं हो सका है। आज भी एक रिपोर्ट सामने आई है कि जो 18 अफराद के DNA सैंपल्स लिए गए थे वो किसी से मैच नहीं किए हैं उन तमाम तर ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान से जो इस वक्त पुलिस कस्टडी में मौजूद हैं। और कौन लोग इस वाक़े में मुलव्विस हो सकते हैं इसका अभी तक पता चलाने की पुलिस की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं। तो इस तरह के जो केसेस हैं, जो सारिम कत्ल केस है, ये कोई कराची का कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि इससे पहले भी माजी में इस तरह के बेशतर वाक़यात रोनुमा होते रहे हैं। लेकिन ताहाल उनके मुजरिम भी इसी तरह से कानून की गिरफ्त से आज़ाद नज़र आते हैं। यही एक वजह है कि हमें इस तरह के वाक़यात आए रोज़ देखने को मिल रहे हैं और कहाँ पर सुकम हमें मौजूद नज़र आता है, जिसकी वजह से इस तरह के केसेस में मुलव्विस अनासिर बआसानी जो है वो कानून की गिरफ्त से बाहर नज़र आते हैं और आज़ाद घूम रहे होते हैं। इसकी क्या रीज़न है, इस पर कुछ बातचीत करेंगे कि सारिम कत्ल केस की जो तफ्तीश है वो अब तक किसी मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। किस तरह से इंसाफ मिलेगा उसके वालिदैन को और क्या माशरे की जिम्मेदारियाँ हैं, क्या वो अदा भी हो रही हैं या नहीं। साथ साथ बात करेंगे कि कुछ कराची में बढ़ते हुए हादसात के हवाले से कि रोकथाम के सिलसिले में हमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये आवाज़ ज़रूर बुलंद होती हुई नज़र आती है कि जो हैवी व्हीकल्स हैं, जो डंपर्स हैं, जो वाटर टैंकर्स हैं, जो इस तरह के ट्रॉलर्स हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनका शहर के मसरूफ़ तरीन औकात में इनकी नकलो हमल की जो सरगर्मियां हैं वो महदूद होनी चाहिए। लेकिन उसको महदूद करने के लिए जो लाहे अमल अपनाना चाहिए या जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाना चाहिए, इस पर कोई काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और जो अदालती अहकामात हैं वाटर टैंकर्स के हवाले से ख़ास करके, वो क्यों इतने हम देखते हैं कि उसके अंदर लचक मौजूद है उन अदालती अहकामात में कि ये दिन दहाड़े सड़कों पर चलने वाले अफराद को एक चींटी की मानिंद रौंद कर गुजर जाते हैं। इस पर भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ बात करेंगे महंगाई के हवाले से कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है और इस माह मुबारक के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में बचत बाज़ारों का इनेकाद किया जाता है, लेकिन ये बचत बाज़ार भी महंगाई के ही निरगे में नज़र आते हैं और महंगाई के ही ज़ेर असर होते हैं, जहाँ पर जाने वाला मुतवस्सित तबका महंगाई के असर से जो है वो दो चार होता हुआ नज़र आता है। इस सिलसिले में एक ख़त लिखा गया है आज सिंध हुकूमत को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा है आमिर सिद्दीकी उनकी जानिब से, और कहा गया है कि रमज़ानुल मुबारक में ख़ास करके ये बचत बाज़ार लोगों को रिलीफ फराहम कर सके, इसके लिए कुछ इक़दामात किए जाएँ। तो ये तमाम तर मौज़ूआत हमारे आज के इस प्रोग्राम में शामिल होंगे जिस पर हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है सारिम कत्ल केस के हवाले से कि तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है और जो अब DNA के सैंपल्स लिए गए थे उसके रिजल्ट सामने आए हैं और जो नतीजा सामने आया है उससे तो यही लगता है कि शायद मुल्ज़िमान बाआसानी अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं। इसी पर कुछ गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रहनुमा है कराची नौजवान तहरीक के फैज़ान हुसैन। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया फैज़ान प्रोग्राम के लिए। सारिम का केस कोई पहला केस नहीं है कराची के लिए, लेकिन एक अलमिया है हमारे माशरे में इस तरह के वाक़यात का रोनुमा होना। पुलिस की जो तफ्तीश हमें नज़र आती है अब तक की, क्या हमें ऐसी चीदा खामियां हैं जिसको पॉइंट आउट किया जा सकता है कि इस तरह के केसेस में अगर हम मुल्ज़िमान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो क्या फ्लॉज हैं? असल में देखें, ये वाला इशू जो है वो तो डे फर्स्ट से ही चलता आ रहा है ना। हमने इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी किया था और एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाया, फिर हमारी बाला अफसरान से बात भी। इशू ये हुआ कि सारिम के मर्डर केस के अंदर स्टार्ट में फर्स्ट डे से जो है ना उसको वीक छोड़ा गया। अगर पहले दिन से ही उसको तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाती, आप ये देखें ना 6 दिन बाद जो मेडिकल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसके अंदर ये आया है कि इसको 5 दिन पहले, 5 दिन कुछ घंटे पहले इसको मारा गया। ठीक है ना, अच्छा गला दबा के मारा गया, ये भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में है। तो यकीनी तौर के ऊपर 6 दिन बच्चा इसी फ्लैट के अंदर जिंदा था। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, मैं क्या, अब तो खैर पुलिस का भी यही मौक़िफ़ है और तमाम लोगों का ये मौक़िफ़ है कि बाहर से ऐसा नहीं है कि इसको गाड़ी की डिक्की में ला के उस टैंक के अंदर फेंक दिया गया, कंपाउंड के अंदर ही तमाम तर कार्रवाई। बिल्कुल ऐसा ही है। जाहिर सी बात है, मारने वाला उसी फ्लैट्स के अंदर मौजूद था जिसने मौके का फ़ायदा उठाया और देखा उसको मुर्दा हालत में डाल दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि ये मुर्दा हालत में ही टैंक में डाला गया है, वरना ये पानी में डाला जाता तो इसके लंग्स में पानी मिलता। ठीक है ना, पेट फूल सकता था, लिहाजा इस तरह की कोई शवाहिद नहीं मिले। दूसरा, घर से माँ का स्टेटमेंट ये मिलता है कि इसको लास्ट टाइम जो है नेगेट्स खिलाए थे, जबकि मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि हाइड्रोलिन सिरप जो होता है उसके कुछ ज़र्रात मिले और राइस के कुछ ज़र्रात मिले। तो जिससे क्लियर मैसेज है कि 6 दिन जिंदा बच्चा इसी
فلیٹس کے اندر رہا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے یہاں پر المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ روٹین میں لے لیتے ہیں چیزوں کو. صحیح ہے, ہوتے ہیں, ہاں ہو جاتے ہیں, رشتہ داروں میں مل جائے گا, فوراً ایکٹیو نہیں ہوتے. اگر ہم فوراً ایکٹیو ہوتے, اس بچے کے ساتھ جو بدفعلی ہوئی, چلیں وہ ہم برداشت کر لیتے, 6 دن میں ہمیں کم سے کم وہ زندہ حالت میں تو مل جاتا نا, ہم اس کے بعد چلیں ساری چیزیں قانونی کارروائی بھی کر لیتے. لیکن ہر کیس کو نارملی طریقے سے ٹریٹ کرنا یہ وتیرہ بن گیا ہے ہمارے نشان تفتیشی ہے. اداروں جی کا. بالکل. اب دوسری بات یہ ہے کہ 18 لوگوں کا ڈی این اے ہوا, 18 لوگوں کو جب آپ کو پتا ہے کہ ان کا ڈی این اے میچ نہیں ہوا, اس میں سے 3 لوگوں کی کسٹڈی ابھی بھی رکھی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ والدین مطمئن رہے, کراچی کی عوام مطمئن رہے کہ پولیس کام کر رہی ہے, مختلف پہلوؤں پہ تفتیش ہو رہی ہے, کام کر رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, میں ڈے فرسٹ سے کہہ رہا تھا کہ نیچے جو ہے نا سول میں اور یونیفارم کے اندر ہے نا پولیس تعینات کر دی جائے. کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, ہر چیز کا ایک ظاہر سی بات ہے. دیکھیں, اغوا برائے تاوان میں یہ سوچتا ہوں یا تو جانی یا تو مالی نقصان کے لیے ہوتا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہوتا. یہاں پہلو دوسرا ہے, یہاں پہ بچے کو اغوا بھی کیا, جانی نقصان دیا گیا, مالی نقصان نہیں تھا. تو یقینی طور پہ میں جو سمجھتا ہوں یہ, کوئی بھی آپ جتنے بھی اغوا برائے تاوان کے کیسز دیکھیں گے جو کہ ایڈریس ہو چکے ہیں, ان کے اندر آپ کو 110% یہی ملا ہوگا, یا تو دوست یا رشتہ دار یا نزدیکی اقارب, بالکل نزدیکی ملے گا آپ کو. کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ کوئی گاؤں سے تو یہ آیا جو 18 لوگ انہوں نے ان کی زیر حراست تھے, پولیس کسٹڈی میں تھے, جن سے تفتیش چل رہی تھی, اس میں بہت سارے اس طرح کے بھی تھے جو بتایا جا رہے تھے کہ قریبی عزیز بھی ان میں شامل ہیں, لیکن ڈی این اے تو بہرحال کسی کا میچ نہیں کیا. اب کیا پولیس مزید کچھ لوگوں کو اریسٹ کرے گی, مزید کوئی ڈی این اے ٹیسٹ کروائے جائیں گے؟ کیونکہ ایک تو ہمارے یہاں سسٹم اتنا جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے, لیبز یہاں پر موجود نہیں ہیں, جہاں پر ٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں سے رپورٹس آنے میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے. اب مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سارم کی عین ممکن ہے کہ قبر کشائی بھی ہو, کچھ مزید ٹیسٹ کے لیے, کچھ جانچ کے لیے نمونے وہاں سے بھی لیے جائیں. اب یہ دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہم لوگ نے پریس کلب میں پریس کانفرنس کی, ان کے والدہ اور والد میرے ہمراہ تھے, ہم نے ایک پریس کانفرنس کی. اس کے اندر ایک بات سامنے انہوں نے نہیں کہی, لیکن میں ایک بات بتا دیتا ہوں آپ کو. ڈی آئی جی صاحب نے کہا کہ 25 دن لگیں گے, اور وہاں پہ ڈاکٹرز بھی موجود تھے, اس لیٹر کو موو کریں گے, ہو سکتا ہے قبر کشائی بھی کرنی پڑے. دیکھیں 25 دن بعد باڈی کی اور کنڈیشن ویسی نہیں رہے گی, پہلے وہ ڈیکمپوزیشن کا میں نے ایک بات یہ کہی, جیسے ہمارے یہاں پہ اکثر ہوتا ہے کہ اس طریقے کے ایشوز کے اوپر کہا جاتا ہے میں نے خط لکھ دیا, میں نے لیٹر لکھ دیا. تو میں نے پریس کلب پہ بھی کہا تھا کہ ہم کوئی 8ویں صدی میں نہیں رہ رہے, یہ 1446 ہجری ہے. ایسا نہیں ہے کہ بندہ یہاں سے نکلے گا, خط لے کے جائے گا, 1 مہینہ لگے گا, پھر جواب لے کر آئے گا. سوشل میڈیا لیٹر ٹائپ کریں, واٹس ایپ کریں, 24 گھنٹے میں امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. ذمہ داری والدین کے اوپر بھی ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. والدین چونکہ اپنے بچوں کی اس طرح پراپر ٹیک کیئر نہیں کر پا رہے جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے, لہٰذا اس میں حکومت اپنی اینڈ سے کافی حد تک آگے بڑھ کے کام کر رہی ہے, لیکن ساری ذمہ داری والدین کی ہے کہ انہوں نے غفلت کیوں برتی. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, پھر یہ سیکیورٹی ادارے نہیں ہونے چاہیے, پولیس بھی سیکیورٹی ادارے کے ذمہ میں آتی ہے نا, تو یہ پھر نہیں ہونے چاہیے. اگر والدین ہی اس کا خیال رکھیں وہ کہاں جا رہا ہے باہر. دیکھیں ہمارے یہاں پہ ہمارے بچے باہر کھیل رہے ہیں تو بھی سیکیور نہیں ہے, کمپاؤنڈ کے اندر کھیل رہے ہیں تو بھی اغوا ہو جاتے ہیں, پھر مرڈر بھی ہو جاتا ہے. کیا کریں؟ دوسری بات یہ, ہمارے پاس فیسلٹیز کیا ہیں آپ بتائیں؟ اسکول گورنمنٹس نہیں ہیں, پارکس ہمارے چھین لیے گئے ہیں, روڈس ہمارے پاس نہیں ہیں. بچوں کو کیا کریں؟ گھر میں گلا دبا کے مار دیں. باہر تو نکلیں گے نا, باہر نکلیں تو بولے والدین کی غفلت لاپرواہی ہے. تو کریں کیا؟ بچوں کو گلا گھونٹ کے تو نہیں مار سکتے نا. یقینی طور پہ یا تو ہمیں یہ فیسلٹیز دی جائیں کہ ہم جو ہے یہ پارکس وغیرہ یہ ساری چیزیں, ہمیں وہ ایٹماسفیئر فراہم کیا جائے کہ ہمارے بچے ایریا سے باہر ہی نہ نکلیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ, ایسا نہیں ہے بلڈنگ کے اندر CCTV کا ہونا ایک سوالیہ نشان ہے کہ اس کے اوپر بیک اپ بیٹری کیوں نہیں لگائی گئی. ایک پاور بینک بھی لگا سکتے تھے جس کی وجہ سے پتہ چل جائے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. اس کے اوپر بھی انہوں نے ورک نہیں کیا. اور پھر یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے, یا پھر بچوں کے حوالے سے جو کراچی کے حالات نظر آ رہے ہیں کہ ہر دوسرے روز میں کچھ اس طرح کا ایک واقعہ سامنے آ جاتا ہے کہ کم عمر بچوں کا اغوا ہونا جو ہے وہ ایک معمول بن گیا ہے. تو اس سلسلے میں بھی ہمیں ادارے جو ہے وہ غفلت سے بیدار ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ ایک واقعہ اگر اس طرح کا ہو چکا ہے اور ایٹ دی اینڈ ہمیں بچے کی لاش ریسیو کرنی پڑی ہے, مزید بچوں کی بازیابی کے لیے بھی تو ہمیں کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی نا. دیکھیں ابھی میں نے نا ایک پروجیکٹ کے اوپر کام کیا. اس پروجیکٹ کے اندر یہ ہے کہ وہ قانونی اجازت ملتی ہے, اس کی شاپ ایکٹ ایک, اس کے اندر ہوتا ہے کیا, سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے, انشورنس دیا جاتا ہے, پر چاہے وہ ایک کیبن ہو
یا ایک شاپ ہو, اس کے اوپر ایک شاپ ایکٹ کا قانون ہے جو دنیا بھر میں چلتا ہے, ہمارے یہاں پہ نہیں ہے. وہ سیمی گورنمنٹ کہلاتا ہے. اس کے اندر ہوتا کیا ہے, چلیں ٹھیک ہے آپ کے پاس نفری کا فقدان ہے, آپ بولیں گے نا کہ مطلب ایک سیدھا راستہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ ٹرانسپورٹ نہیں ہے. ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو شاپ ٹیکس لاگو کر دیں نا. شاپ ٹیکس کے اندر تو پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز ہوں گے, انشورنس دیا جائے گا, جو شاپ کیپر کا کچھ بھی چھنتا ہے اس کی جانی مالی نقصان کا ٹوٹل وہ کمپنی ذمہ دار ہوتی ہے, یا تو وہ لاگو کر دیں. پھر دوسرا میں نے ایک فارمولا یہ دیا تھا کہ ہمارے یہاں کراچی کے اندر ہیڈ کوارٹرز کے اندر جو ہے ہزاروں کے حساب سے نفری ہم نے اسپیئر میں رکھی ہوئے, چاہے وہ ایس آر پی, ایس ایس یو, سی پیک ہو یا کنسلٹ ہیڈ کوارٹرز ہوں, اس کے اندر ہم نے نفری رکھی ہوئی ہے. کیوں رکھی ہوئی ہے؟ دیکھیں میرا پیسہ ہے نا, میرے بچوں کا پیسہ ہے, اس کراچی کے شہر کا کیا پورے پاکستان کا جو پیسہ ہے وہ ٹیکس کے اوپر ہے نا. تو وہ کیوں آپ نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو وہاں پہ بٹھا کے صرف صبح بلانا اور شام میں ان کو نکال دینا ریزرو میں رکھنے کا, آپ ان کو روڈز پہ نکال دیں. ٹھیک ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس ملک میں کمی ہے, پیٹرولنگ بھی ہے, پیٹرولز بھی ہیں. اگر موبلائزیشن وغیرہ نہیں ہوتی تو میرے خیال سے ڈسٹرکٹ میں ایم ٹی او کا پھر کام نہیں ہے. اگر ہمارے پاس ڈیزل پیٹرول نہیں ہے, مینٹیننس نہیں ہے, تو ایم ٹی او کیوں رکھا ہوا ہے ہم نے؟ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ایم ٹی او ہوتا ہے. تو سوالیہ نشان تو یہ ہے نا. تو اب اس کے اوپر امپلیمنٹ کون کرے گا؟ آپ نے پولیو کی مہم چلی, پولیو کے مہم کے اندر ہر پولیو ورکر کے ساتھ ایک ہمارا پولیس کانسٹیبل موجود تھا, اور آپ نے اگر پولیو کے قطرے نہ پلائے تو وہ اٹھا کر آپ کو لے کے جائیں گے. آپ اتنی ہی سختی شہر کے خارجی داخلی ہر اسپاٹ کے اوپر لگ دیں, پیٹرولنگ شروع کروا دیں, نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, انسان کو اگر انسان بنانا ہے نا, یہاں سے 1.5 گھنٹے کا سفر کر لیں, صرف سی کراس کرنا ہے, دبئی ایئرپورٹ پہ اتریں, وہاں پہ کتنا بھی بڑا دادا ہو بالکل ایک سیدھ میں کھڑا ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو رعایت ہے, یا جو مجرمان ہیں, یا جو اس طرح کے کیسز میں ملوث لوگ ہیں, ان عناصر کے اوپر جب تک شکنجہ سخت نہیں ہوگا ہمیں اس طرح کے واقعات نظر آتے رہیں گے. سیاسی جو ہے نا پریشر وہ ختم کر دیا جائے. اچھا, پولیس کو بالکل نیوٹرل کر دیا, ڈی پولیٹیسائز کر دیا بالکل. اس کے بعد چیزیں بہتر ہو جائیں گی. دیکھیں ایسا نہیں ہے, اسی پاکستان کا حصہ اسلام آباد بھی ہے, پنجاب بھی ہے, وہاں پہ قانون الگ ہیں, وہاں کی سیکیورٹی الگ ہے, وہاں پہ موبائل اسنیچنگ نہیں ہے, ٹارگٹ کلنگ نہیں ہے. جو مین سٹیز کی بات کر رہا ہوں, اسلام آباد چلے جائیں, پنڈی چلے جائیں, وہاں پہ نہیں ہے. کیوں؟ وہاں پہ کوئی خلائی مخلوق تھوڑی رہتی ہے, ہم انسان ہی رہتے ہیں اور اسی پاکستان کے شہری رہتے ہیں. تو وہاں پہ قانون الگ اور یہاں پہ الگ. تو یہ بھی تو سوالیہ نشان ہے نا کہ وہاں پہ ایسا کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ سیکیورٹی ہے, وہاں پہ فنڈز آتے ہیں, وہ لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, پارکس بنے ہوئے, سارے بنے ہوئے. اسی کراچی شہر کا میں آپ کو ایک اور پہلو دکھاتا ہوں. ڈی ایچ اے کے اندر آپ چلے جائیں, ڈی ایچ اے میں آپ کو پارکس وغیرہ ساری چیزیں کتنی خوبصورت کی ہوئی ہیں. وہاں پہ ایسا خوبصورت کیوں کیا ہوا ہے؟ باقی شہر کو ایسا بنجر کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ وہاں پہ آپ لوگ خود رہتے ہیں, اس وجہ سے اس کو ڈیولپ کیا ہوا ہے. اور یہاں پہ آپ کے ووٹرز, آپ کے سپورٹرز, جن کو آپ میں معذرت کر ایک پاؤ چاول دکھا کے 1 من گندم لیتے ہو, تو ان کے ساتھ آپ لوگ یہ سلوک کر رہے ہیں. تو یہ تو سوچنا چاہیے. پبلک کو خود اس کے لیے نکلنا پڑے گا نا, آواز بلند کرنی پڑے گی. یہی اویئرنیس دے رہا ہوں. دیکھیں سارم جیسے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. آج بھی میرا ایک میڈیا ٹاک تھی, اس کے اوپر میں نے یہ کہا, میں نے دیکھو پبلک, آج ہم ہائی کورٹ گئے تھے, ہائی کورٹ کے اندر ہم نے کچھ اتھارٹیاں لیں کہ قانون کیا کہتا ہے, یہ جو لوگ مرتے ہیں اس کے لیے ریاست کیا کرے. تو جو لوگ بیچارے اگر نہیں لڑ سکتے تھے ان کو صرف ایف آئی آر کی مد میں کر دیا آپ نے اور چھوڑ دیا. تو ہم اس کے اوپر اب پورا لیگل ایکٹ کمیٹی ہم اپنی ایکٹیو کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہوئے ہیں ان کو قصاص دیت بھی دی جائے گی, اور پلس ریاست کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ بھی ان کا ہر جانہ بھرے گی. پبلک کے اندر اویئرنیس آئے گی. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ پہلے میں اور اب میں فرق تھا. جب یہ سارم والا واقعہ ہوا اس کے بعد بھی 2-3 بچے کڈنیپ ہوئے. جی, پیدر پہ اس طرح کے واقعات جیسے ہم نے پروٹیسٹ کی, جیسے ہم نے دھرنا دیا, فوراً چیزوں میں چینجنگ آنا شروع ہو گئی. کہاں ہوئی, گارڈن کے اندر 2 بچے اغوا ہوتے ہیں, وہاں کی پولیس ایکٹیو ہو گئی. آج بھی اس کے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی ہے, 2 گارڈ دن میں 2 گارڈ. بچے تو ابھی بھی بازیاب نہیں کروا سکے نا, کہاں گئے, کون لے گیا, کچھ پتہ نہیں چل سکا. ڈاگ کا بھی ہو گیا. اچھا اس میں سی سی ٹی وی بھی آئی, مزے کی بات یہ ہے. تو سی سی ٹی وی کے بعد بھی اگر ہم ٹیکنیکلز یا آئی ٹی سیکشن سے ہم اس کو ٹریس نہیں کر پاتے تو کس کی نااہلی ہے؟ یقیناً طور پہ. اب میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, ہمیں کوئی بھی سہولیات
فیسیلیٹیٹ نہیں کی جا رہی تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ کریں کیا یہ بتائیں. یہاں اس ملک سے جو لوگ باہر جا چکے ہیں وہ یہی تو وجوہات ہیں. وہاں پہ بندہ 400 روپے کماتا ہے لیکن اس کو یہ پتا ہوتا ہے جیب میں رکھوں گا, گھر بھی جاؤں گا, گھر سے واپسی بھی آؤں گا, صبح چلا بھی جاؤں گا, نہ میرے اوپر کوئی چوری ہونی ہے, نہ میرے بچے کو اغوا ہونا ہے, کچھ بھی نہیں ہے ایسا. وہاں پہ وومنس کا بھی ایک جو ہے وہ احترام ہے ہر ملک کے اندر. یہاں پہ ایسا کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پہ جتنے کرپشن یا یہاں پہ جتنے مسائل, اغوا کار لینے, اسٹریٹ کرائم, ٹارگٹ کلنگ لینے, صرف یہیں پر ہی کیوں ہے؟ اب اس کیس کا کیا حل نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ اسی طرح سے انکوائری ڈیلے ہوتی میں رہے آپ کو گی؟ بتا رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا. 2-3 بندے اور اٹھا دیے جائیں گے, ایڈوانس بتا دے رہا ہوں, 2-3 بندے اور اٹھائے جائیں گے, ان کو رکھا جائے گا, ایک ہفتے بعد پھر ان کو چھوڑا جائے گا, پھر ایک ہفتے چھوڑا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا نا ایک نظام ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. یہ اگر مردوں سے زیادہ وہ محبت کرا دیتا نا تو ہم ان کو شیشے کے باکس میں رکھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ نا ان کی محبت کو کم رکھا ہے. تو یہ ہماری جو ہے نا, اس کو کہتے ہیں نا, احساس سے کھیل رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ آج درد زیادہ ہے, ایک ہفتے بعد کم ہوگا, اس کے ایک ہفتے بعد اور کم ہو جائے گا, پھر کون سارے کون بچہ, سب ختم ہو جائے گا. ماں باپ بھی اپنی طرف چلے جائیں گے کیونکہ اللہ کا قانون ہے, وہ دل سے محبت کو کم کر دیتا ہے, غم کو کم کر دیتا ہے. لیکن اس طرح کے عناصر سامنے نہیں آ سکتے عوام کے کہ کون لوگ اس طرح کے کیسز میں دیکھیں, میرا تو ایریا ہے نا, وہ میرا ایریا ہے, میرا ایریا ہے, ظاہر سی بات ہے, میرا صبح شام کا وہاں پہ آنا جانا ہے. اور ابھی 1 گھنٹے پہلے بھی میری محسن بھائی جو کہ ان کے والد ہیں, ان سے میری بات ہوئی تھی. ان سے میں نے پوچھا ہاں کیا اپڈیٹ ہے, تو انہوں نے کہا کہ فیضان بھائی بس اس کے بعد سے سب سناٹا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو میں کیا کہوں, الفاظ نہیں ہے. اتنا زیادہ آپ نان سیریس کیوں لے رہے ہیں اس کیس کو؟ اس کی وجہ سے بہت سارے پہلو کلیئر ہو جائیں گے. پھر دوسری بات یہ دیکھیں, میں اویئرنیس ہی دیتا ہوں. ہمارے یہاں پہ ایک کمرہ لیا جاتا ہے سوسائٹیز کے اندر, اور وہاں پہ 10-12 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں جو صبح جاتے ہیں رات میں آ جاتے ہیں. وہ سوسائٹی کے اندر ان کا کام ہے, یہ ان کو چیک ان بیلنس کرنا کس کا کام ہے؟ کوئی اسکروٹنی نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا. اسکروٹنی نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے, ایک قاری صاحب پتہ نہیں کون سے گاؤں سے آ جاتا ہے اور آ کے یہاں پہ مسجد میں گھر بھی رہ رہا ہوتا ہے, رہ رہا بھی ہوتا ہے. یہی سارم والی جو مسجد تھی, اس کے اندر وہ قاری صاحب کے موبائل سے بھی کچھ غیر اخلاقی چیزیں نکلی, اور مطلب کچھ ایسی چیزیں تھیں. وہ جب یہاں پر ہے تو آپ لوگوں کی بلڈنگ کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جو حافظ قرآن ہو؟ نہیں ہے تو شرم کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں قرآن پڑھیں اور سیکھیں اور سکھائیں. تو اگر تم لوگ نہیں سکھا سکتے تو پھر تو یہ چیزیں بھی برداشت کرو, کیونکہ جیسی قوم ویسے حکمران اور ویسے لوگ ملیں گے آپ کو. تو اسی طریقے سے میں نے کہا تھا کہ تمام جتنے بھی یہ مدرسے کے اندر پڑھنے والے پڑھانے والے لوگ ہیں, ان کو بھی پراپر طریقے سے چیک کریں کہ کہاں سے آئے یہ لوگ, کون ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس پہ عمل کوئی سنوائی نہیں. دیکھیں, ہم صرف, میں وہی تو بول رہا ہوں, صرف اویئرنیس دے سکتے ہیں. امپلیمنٹ کرنا کس کا کام ہے؟ لوگوں کا خود کا کام ہے. ہم نے ایک ایشو کے اوپر آج سے 6 مہینے پہلے آواز اٹھائی تھی, پروٹیسٹ بھی کیے, 2 احتجاج ہم نے ریکارڈ کروائے, اس کے اوپر کسی کو بھی کچھ یاد نہیں آیا. 6 مہینے بعد آج 3 دن سے اس چیز کو سرگرم کیا جا رہا ہے. کوئی بول رہا ہے کہ نا چلنے نہیں دیں گے, کوئی کیا کر رہا ہے. اگر آپ 6 مہینے پہلے ایک ہم جماعت, اتحادی جماعت اگر ہو جاتے, جب میں نے فرسٹ پروٹیسٹ کی اس میں میں نے تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا, جس میں میرے ساتھ TLP موجود تھی, سنی تحریک موجود تھی, جماعت اسلامی اور MPP جو بنی ہے, یہ جماعتیں موجود تھیں, اور جو بڑی جماعتیں وہ نہیں تھیں. پیپلز پارٹی ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کا حصہ ہے تو وہ تو نہیں ہوں گی. تو جب 6 مہینے پہلے اگر آپ اتحاد کر لیتے تو میرے خیال سے 97 لوگ آج تک مرتے نہیں روڈ ایکسیڈنٹ میں. حادثات کی طرف بھی ہم آنا چاہیں گے کہ اس طرح کے واقعات میں جس طرح سے اضافہ ہو رہا ہے, اس کی روک تھام اور قوانین کیا کہتے ہیں, اور اس کے لیے جو ہم کہتے ہیں کہ جی ڈرائیورز کی تربیت کیا ہونی چاہیے اور حکومتی اقدامات جو ہونے چاہیے وہ کیوں نظر نہیں آتے, اس پر بھی کچھ گفتگو کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کراچی میں جس طرح سے یہ خونی ڈمپر دن دہاڑے لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں, اور اس کو روکنے میں تاحال ہمیں انتظامیہ ناکام نظر آتی ہے, کیونکہ کچھ اس طرح کے اجازت نامے ان واٹر ٹینکر اونرز کے پاس موجود ہیں, ان ڈمپر اونرز کے پاس موجود ہیں, جس کے تحت یہ دن کے اوقات میں, مصروف ترین اوقات میں ان شاہراہوں کے اوپر موٹر سائیکل سوار, خاص کر کے پیدل چلنے والے اور آٹو رکشہ میں سوار مسافروں کو دن دہاڑے روند کر گزر جاتے ہیں. آج بھی ایسا ہی ایک حادثہ رونما ہوا ہے
جس کے بعد رواں سال اب تک ان ٹریفک حادثات میں مرنے والوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر چکی ہے، سینچری کراس کر چکی ہے۔ ان چند دنوں میں، محض چند دنوں میں وہ تعداد بڑھ رہی ہے جو گھروں سے باہر نکلتے ہیں، اپنے روزمرہ کے امور سر انجام دیتے ہیں، اپنے روزگار کی غرض سے جاتے ہیں، تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، لیکن واپس لوٹیں گے یا نہیں یہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ آج بھی جس طرح سے ٹرالر ڈرائیور کی غفلت سے ایک شخص جاں بحق ہوا ہے، اور جس طرح ہم نے کہا کہ تعداد بڑھ رہی ہے لیکن انتظامیہ ان کو روکنے میں ناکام نظر آتی ہے، کیا کہیں گے آپ فیضان صاحب کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اجازت نامے موجود ہے عدالتی طور پہ، اور عدالتوں سے یہ اجازت ہے کہ جی جو بنیادی ضروریات ہیں ان مقاصد کے لیے ان ہیوی گاڑیوں کا دن کے اوقات میں نقل و حمل کا جو طریقہ کار ہے وہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا، لیکن اس کی زد میں آ کے جو لوگ زندگی سے ہاتھ دھو رہے ہیں ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی قوانین نہیں ہے، لوگ عدالتوں سے رہا ہو جاتے ہیں، بری ہو جاتے ہیں، کوئی گرفت میں نہیں آ پاتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، جو اوقات کار ہے، اگر کوئی مطلب جیسے واٹر ٹینکرز وغیرہ ہے، اس کو اگر آپ نے چلانا ہے تو بالکل چلائیں، فٹنس، پرمٹ، لائسنس، ایک لیٹر ہوتا ہے نا، اس وقت سے اس وقت تک یہاں سے نکلے گا، یہاں سے تو اس کے اوپر چلا لیں۔ نہ فٹنس ہے، نہ پرمٹ ہے، نہ لائسنس ہے، نہ ہی ان کے پاس یہاں کا شناختی کارڈ موجود ہے۔ میں اس پہ 6 مہینے سے ورک کر رہا ہوں، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ 6 مہینے سے میں اس پہ پروٹیسٹ کر رہا ہوں۔ 2007 کے بعد تو عوام سو گئی تھی، کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ کون مر رہا ہے، کون جی رہا ہے، کون۔ ہم نے کیا تو آج لوگوں میں اویئرنیس آ گئی، سیاسی جماعتیں بھی ایکٹیو ہو گئی اور سماجی جماعتیں بھی ایکٹیو ہو گئی۔ 6 مہینے پہلے سے کہاں تھے، سو رہے تھے۔ اگر یہی اتحاد بنا لیتے تو آج اتنے لوگ مرتے نہیں۔ چلیں خیر، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ فٹنس جو ہے اور پرمنٹ، اس کی 6,500 ہزار روپے صرف فٹنس کی ہے، پرمنٹ کی ہے، فٹنس کی فیس آ جائیں۔ اگر ان کے شمس شیوانی جو ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے 10,000 ڈمپرز ہیں، ڈمپرز کی بات کر رہے ہیں، وہ ابھی آئل ٹینکرز پہ تو جا ہی نہیں رہے۔ 15,000 تو ہوں گے ٹوٹل، 6,500 روپے نہیں 10,000 روپے لگا لیں پرمنٹ فٹنس، 10,000 روپے سے ریونیو کتنا جنریٹ ہوتا ہے؟ اسی ملک کے خزانے میں اضافہ ہوگا نا۔ آپ نے ایسی چھوڑا ہوا ہے، رسیوں سے باندھا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ ٹرالر نہیں ہے، ایک مریض ہے جس کو رسیوں سے باندھ کے بس چلایا جا رہا ہے۔ آدھے سے زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا روڈ پہ بریک فیل ہوئے میں۔ فٹنس کون چیک کرے گا ان کی؟ میں تھوڑی کروں گا۔ یہ جو اتنے ٹریفک پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، اہلکار، یہ کس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں؟ چالان کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو۔ ٹریفک پولیس والے آپ کو کتنے نظر آتے ہیں؟ آپ بھی اس روڈ پہ سے گزرتے ہیں، ہر اسٹاپ کے اوپر ہمیں 2 بندہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے جو موٹر سائیکل سوار حضرات کو ہیلمٹ نہ پہننے پہ روک لیتے ہیں، لائسنس جن کے پاس نہیں ہوتا چالان کاٹ دیتے ہیں۔ بالکل ایسی بات ہے۔ ٹرالرز کو، ان ٹینکرز کو کوئی نہیں روک سکتا نا، ذاتی مفادات ہیں، الزام نہیں ہے، یہ ذاتی مفادات ہیں۔ دوسری بات دیکھیں، میں نے ابھی کہا نا فٹنس پرمٹ یہ وہ، یہاں پہ 1 نمبر کی 4-4 3-3 4-4 گاڑیاں چل رہی ہیں، نان کسٹم گاڑیاں چل رہی ہیں، ٹرالرز نان کسٹم چل رہے ہیں۔ اگر وہ رجسٹرڈ ہیں تو رجسٹرڈ کروائیں، نہیں تو یہاں پہ کراچی میں انٹری کروائیں نا۔ آپ نے جب چلانے کراچی میں، آپ نے لوگ یہاں کے لوگ مارنے، تو یہاں کے لوگوں، گاڑی ایکسیڈنٹ کرتی ہے، ڈرائیور بھاگ جاتا ہے، اس کے بعد جو ڈرائیور آتا ہے نا، میرے پاس CCTV موجود ہے، مار کوئی رہا ہے، بعد میں جو ڈرائیور آ رہا ہے وہ کوئی اور ہے، مارنے والا اتنی بڑی داڑھی والا، آنے والا کلین شیو۔ کیسے؟ کیا وہ کلین شیف کر آ گیا؟ اس کے پاس لائسنس وغیرہ سب کچھ کراچی کا موجود ہوتا ہے، ورنہ 2 نمبر لائسنس ہوتا ہے۔ اتنی ویڈیوز ہیں میرے پاس، جب آپ روکتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ڈاکومنٹس، بولا ڈاکومنٹس تو سیٹ کے پاس ہیں۔ روڈ پہ مار رہے بھائی، سیٹ کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ جان کر کے کیا جاتا ہے یہ؟ آپ کیوں نہیں روکتے؟ شہر کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیں۔ نہیں تو جو سندھ کی انتظامیہ ہے، سندھ کی حکومت ہے، وہ کیوں شہریوں کے ساتھ اتنی مسلسل غفلت کا کیوں کریں گی؟ اب آپ دیکھیں نا، جیسے کہیں پر ذکر ہو رہا تھا کہ وزیر ٹرانسپورٹ سے، فیضان بھائی آپ کی بات ہوئی تو میں نے کہا وزیر ٹرانسپورٹ کا ہیوی وہیکل سے کیا تعلق؟ بولا نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں ہے، اگر ہوتا تو صرف وہ فینسی نمبر پلیٹ، کالے شیشے اور موٹر سائیکل کے پیچھے تھوڑی لگے ہوئے ہوتے۔ اس کے اوپر کوئی آج تک لیٹر دیکھا آپ نے؟ اچھا، وزیر ٹرانسپورٹ کے پاس سے کوئی اسٹیٹمنٹ آیا ابھی تک؟ نہیں آیا ہوگا نا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہیوی وہیکل کیا وزیر ٹرانسپورٹ کے انڈر میں نہیں آتی؟ ان کو چاہیے نا اس کے اوپر تو اٹھائیں۔ جیسے آپ نے جب یہ لاگو کرتے ہیں قانون تو اس کے بعد پورے شہر میں 4-4 موبائلیں کھڑی کر دیتے ہیں، بریکٹس لگا دیتے ہیں، روک کے لوگوں کو روکنا۔ وہ لڑکا یونیورسٹی کا بیگ لگا کے بولا سر میں گھر پہ بھول گیا لائسنس۔ بولا کیسے بھول گیا؟ لے کے گئے تھانے میں FIR کاٹ دی۔ ایک بچہ یونیورسٹی میں جا رہا ہے، لیپ ٹاپ اس کے پاس موجود ہے، بکس موجود ہیں، تم نے اٹھا کے اس کو FIR میں منڈ دیا۔ بھائی اس کا تو کیریئر خراب کر دیا۔ ایک FIR کی عمر 100 سال ہے، وہ کورٹ جا رہا ہے، پھر وہ جا رہا ہے، اس کو آپ نے داغدار کر دیا، CRO بھی کر دیا۔ یہ قانون ہے؟
غریب آدمی اس میں کے جو لیے شہر کو اون کرتی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان ایشوز کے سولوشنز کے لیے یا اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آپ کے شانہ بشانہ نہیں کھڑی ہوئی نظر اچھا آتی؟ آپ بتائیں کون سی پولیٹیکل پارٹی جو اون کرتی ہے؟ مختلف جماعتیں، جماعت اسلامی ہے، متحدہ قومی موومنٹ ہے اور دیگر چھوٹی بڑی جماعتیں جو یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ جی کراچی شہر ہمارا ہے، اس کے مسائل کو ہم نے حل کرنا ہے. پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ ہم بہت کچھ ڈیلیور کر رہے ہیں، اس شہر کے عوام ان سے خوش ہیں. کہاں پر خوش ہے؟ کون سی جگہ پہ ڈیلیور کر رہے ہیں؟ سندھ حکومت ان کی ہے. آپ بتائیں نا، یہ ایشو تو سندھ حکومت کے ہیں. روڈز توڑ دیے، سوئی گیس کے نام پہ پورے روڈز کو کچرا کر دیا آپ نے، لائنیں توڑ دی، سب کچھ کر دیا، شہر مٹی مٹی ہو رہا ہے. آپ بتا دیں کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ سٹی ناظم صاحب نے کہا کہ میں کام کر رہا ہوں، کسی کو انہوں نے ٹونٹ کی اور کہا کہ میں کام کر رہا ہوں. میئر کراچی ہمارے یہاں پہ تو نہیں ہو رہا کام، تو کہاں پر ہو رہا ہے کام؟ دوسری بات یہ دیکھیں، ہم صرف ایک پوائنٹ کرنا ہے. جیسے متحدہ کو یہ جو کہتے ہیں نا، زیادہ تر یہ الفاظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ متحدہ اس شہر کو اون کرتی ہے. متحدہ واقعی میں اون کرتی ہے، متحدہ کام بھی کرتی ہے. اتنی ساری سیاسی جماعتوں کے اوپر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، کسی کا بھی اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. متحدہ کا تھوڑا سا کوئی ایشو ہو جائے اس کے اوپر تنقید شروع. بھائی پیپلز پارٹی بھی تو ہے، پیپلز پارٹی بھی تو اسی شہر کی جماعت ہے نا، وہ بھی تو یہیں سے ووٹ لیتی ہے نا، سندھ سے ہی ووٹ لیتی ہے نا. اس کے اوپر کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس کے اوپر کیوں نہیں چلتے؟ متحدہ چلیں ابھی تو اختیار میں نہیں ہے، منسٹری اس حساب سے نہیں ہے. باقی ساری جو مین پوسٹ ہیں وہ سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے پاس ہے نا. تو اس کے اوپر ایکشن کس کو لینا ہے؟ وزیر ٹرانسپورٹ کس کا ہے؟ میئر کراچی کس کا ہے؟ مینٹیننس کا کام کون دیکھ رہا ہے؟ منسٹری ایکسائز کس کے پاس ہے؟ انہی کے پاس. نہیں لیکن نہیں کر رہے اگر کام، آواز بھی بلند کر رہے ہیں، شہری شور بھی مچا رہے ہیں، وہی دعائیاں دے رہے ہیں کہ جی ہمارے گھر سے صبح بندہ نکلا تھا، شام میں ہم نے اس کا جنازہ اٹھایا ہے. تو آواز تو نکالتے ہیں شہری، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا نا. ان کی شاید اسٹرانگ نہیں ہے یا ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہے کسی اسٹرانگ پلیٹ فارم کی کہ جس کی وجہ سے کوئی حل نکل سکے ان مسئلوں کا. کیسے ہوگی اسٹرانگ جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں غیر سیاسی کر دیں، سیکیورٹی اداروں کو غیر سیاسی کر دیں. یہی آپ ٹریفک کا ایشو جو ہے نا رینجرز کے حوالے کر دیں. ابھی رینجرز کا کام نہیں ہے نا، نہیں ہے نا، لے لیں. آپریشن کرنا رینجرز کا کام تو نہیں تھا، لیکن جب ملک کو ضرورت پڑتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فورسز آتی ہیں نا. کیا الیکشنز میں نہیں آتی؟ پولیو میں نہیں آتی؟ آتی ہیں نا، مدد لی جاتی ہے نا. 1 مہینے کے لیے صرف سندھ رینجرز کو آپ پابند کر دیں. اگر اس شہر میں ہیوی وہیکل ٹائم کے بغیر نظر آ جائے تو پھر کہنا نہیں. یا پھر آپ قوانین جو موجود ہیں اس میں کچھ اس طرح کی سختیاں لے آئیں کہ اگر ان قانون جو قوانین موجود ہیں ان قوانین کے تحت کاروائیاں ہونے لگے، روک تھام ہونے لگے، تو پھر شاید رینجرز کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ مجھے بتائیں، پچھلے تقریباً 2024 میں ہم کوڈ گئے تھے، 24 سے لے کے اب تک 2 سے 3 مرتبہ ہم نے دیکھا جی آئی ٹیاں بن گئیں، میٹنگز ہو گئیں اور پورا وفد بیٹھ گیا، ڈمپرز والوں سے بھی ملاقاتیں ہو گئیں، سب کچھ ہو گیا. آئی جی صاحب، ایڈیشنل آئی جی صاحب، سب نے لیے اسٹیپ امپلیمنٹ. یہ اجازت نامے منسوخ ہونے چاہیے نا، جو دن کے اوقات میں آپ ٹینکرز کے نام پر، ڈمپرز کے نام پر عدالتی اسٹے آرڈرز دکھا دیتے ہیں کہ جی ان کو اجازت یہ ہے کہ وہ کسی کے گھر میں پانی کی ضرورت ہے تو آپ پانی ڈالنے جا رہے ہیں. دیکھیں میرے گھر کے اندر اگر پانی کا ٹینک ہے نا، مجھے پتا ہوگی اس کی اتنی حدود ہے، یہ 1 دن بعد ختم ہو جائے گا، تو میں رات میں منگوا لوں. لوگوں کی جان زیادہ ضروری ہے، پابندی ضروری ہے نا قوانین کی اس کے لیے، لیکن نہیں ہو سکتی نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ میں نے کسی ڈمپر کو ٹریفک پولیس والے سے رکوایا اور اس سے بولا اپنے ڈاکومنٹس دے دیں، آج تک دیو. لیکن یہی قوانین، انہی قوانین کو تو پھر فالو اپ کروائیں گے نا. اگر ہم رینجرز کو بھی کنٹرول دیں گے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دے دیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے. یہی ٹریفک پولیس اگر رینجرز اہلکاروں کی طرح ان تمام تر قوانین پر عمل درآمد کرانا شروع کر دے جس پہ رینجرز نے کرانا ہے، تو پھر شاید جب بھی سولوشن تو جب بھی نکل آئے گا نا. میں نہیں سمجھتا ایسا ہوگا. آج ہم نے نیو کراچی کے اندر ناگن چورنگی کے اوپر ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا، وہاں پہ ایک ڈمپر گیا نیو کراچی تھانے کے اندر، اس کو ڈرائیور کو اریسٹ کیا گیا، چالان کاٹا گیا. 10 منٹ بعد جو ہے ہم نے دیکھا وہ روڈ پہ ٹرالر جا رہا تھا اور وہ تینوں لوگ اسی ٹرالرز کے اندر، کیونکہ ٹرانسپورٹرز کے گروپ کے کوئی لنکس موجود ہوں گے. اب یہ تو نیو کراچی کا تھانے کا ایس ایچ او جواب دے گا اس بات کا. ہمارے پاس تو ویڈیو موجود ہے کہ ناگن چورنگی سے نیو کراچی تھانے کے باہر ٹرالر گیا ہے، ڈمپر گیا، وہ آئل ٹینکر گیا ہے، ٹھیک ہے. اس کو جب آپ نے بند کر دیا تھا، روڈ پہ کیسے آیا؟ اس کا جواب وہ خود دیں گے ایس ایچ او صاحب کہ کون سی ایسی قانون کے تحت اس کو چھوڑ دیا. کرنا چاہے امپلیمنٹ تو کر سکتی ہے، ایسا نہیں. اچھا کچھ کالی پیڑ ہیں، ٹوٹل آوا کا آوا بگڑا. دیکھیں اب میں کہتا ہوں اوپر جو اعلیٰ سطح کے افسران ہیں ان کو تو نہیں پتا نیچے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. نہیں سب پتا ہوتا ہے، میں آ رہا ہوں، دونوں طرف آ رہا ہوں. میں
اس کے اوپر ایسے سیکنڈ کریں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رات کو ننگے پیر گھومتے تھے. کیوں؟ ان کے انڈر میں تھی نا, پوری امت تھی ان کے ہاتھ میں, تو ان کو نیند نہیں آتی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ غلط ہو رہا ہو, کوئی بھوکا سو رہا ہو. یا جن کے ہاتھ میں اختیار ہے, میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ بھی بغیر پروٹوکول کے موٹر سائیکل پہ گھومیں, ان کو پتہ چل جائے گا کہاں پہ کیا زیادتی ہو رہی ہے, کہاں پہ کیا زیادتی نہیں ہو رہی. یہاں پہ ایس او پیز فالو کرنے والا کوئی نہیں ہے. غریب کے لیے قانون الگ, امیر کے لیے قانون الگ. کالے شیشوں پہ بینڈ لگ جاتا ہے, کالے شیشوں کے اوپر ایک مہران گاڑی والے کو اتار کے اس کو گاڑی بھی بند کی جاتی ہے, کرولا تک والے کو بند کی جاتی ہے. وہی کرولا کے اندر اگر کوئی ایس ڈی ایم کا بیٹا, ڈی سی کا بیٹا یا بیٹھا ہو تو وہ بند نہیں ہوتا. دوسری بات یہ جو اس کے اوپر وہ کرواتے ہیں, مطلب امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں اور آرڈر نکال دیتے ہیں, ان کے اپنے گھر کی گاڑیاں تو چیک کر لیں پہلے, ان کے پاس اپنے لائسنس تو چیک کر لیں ہے بھی یا نہیں ہے, تو پہلے خود سے تو صحیح ہوں, پھر اس کے بعد دوسروں کو کریں گے نا. دیکھیں میں اپنے آپ کو پہلے صحیح کروں گا, اس کے بعد دوسروں کو کہوں گا. صحیح, ٹھیک. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مہنگائی کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے, لیکن بچت بازاروں کا جو اس وقت حال ہے اور جو صورتحال ہے وہاں پر مہنگائی کی, وہ کسی طور کنٹرول ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. جو پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے وہ کہاں موجود ہے اور وہ کیوں ان بڑھتی ہوئی قیمتوں کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے, اور کس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول میں آتی ہوئی نظر آئیں گی, اس پر بھی کچھ گفتگو کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور جس طرح سے بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے قبل کہ مہنگائی کا جن قابو میں نہیں آ رہا ہے, رمضان المبارک کی آمد ہے, لیکن اس سلسلے میں بچت بازاروں کے لیے اب تک کوئی حکومتی اقدامات, منضبط اقدامات قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں دیکھے گئے ہیں. آج متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہیں عامر صدیقی, ان کی جانب سے سندھ حکومت کو ایک خط بھی لکھا گیا ہے, مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو حکومتی نرخ نامہ ہے اس پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. کس حد تک ممکن ہو سکے گا, اس پر کچھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر صدیقی, رہنما متحدہ قومی موومنٹ. بہت شکریہ وقت دیا آپ نے. عامر صاحب, یہ بتا دیجئے کہ رمضان المبارک سے قبل اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے, اور یہ معمول کی بات ہے, ہر سال اسی طرح دیکھا جاتا ہے. یہ جو اس مرتبہ آپ کی جانب سے نشاندہی کی گئی ہے سندھ حکومت کو قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے, کیا کسی قسم کا کوئی رسپانس ملا آپ کو اب تک؟ جی دیکھیں, میں نے بہت دفعہ کالز کی, اے سی صاحب کو ہوں, اے سی صاحب ہوں, کمشنر کراچی ہو, تو کوئی رسپانس نہیں ہے گورنمنٹ کا. تو مجبور ہو کے ہمیں خط لکھنا پڑا چیف سیکرٹری سندھ کو کہ آیا انتظامیہ کر کیا رہی ہے. آپ صدر چلے جائیں, بنس روڈ جائیں, سولجر بازار, گارڈن, پی آئی بی, گرو مندر, 3 پاکستان کوارٹر, جمشید کوارٹر, جدھر بھی آپ جائیں تو وہاں پہ جو کمشنر کراچی کی طرف سے لسٹ جاری کی گئی ہوتی ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اور یہ پوری پلاننگ کے تحت ہوتا ہے کہ صرف کمشنر کراچی کے آفس سے لسٹ ایشو ہوتی ہے, اس کے ایوز لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں. اب لوگ اپنی مرضی سے, من مانی سے, جس کا جو دل چاہ رہا ہے, مرغی کے ریٹ دیکھیں 750 سے 800 روپے کلو بک رہی ہے, تو کمشنر کراچی کی جو لسٹ ہے اس کو جوتے کی نوک پہ رکھ دیا جاتا ہے. اور میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو خط میں لکھا ہے کہ پرائس کنٹرول کا جو آپ کا محکمہ ہے بالکل غیر فعال ہو چکا ہے. اور کمشنر کراچی نے بالکل جو ہے میٹنگوں میں تو ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں, ان کی تصویریں بھی ملیں گی, مگر گراؤنڈ کے اوپر ان کی جو ٹیم ہے جس میں ڈپٹی کمشنر ہو, اسسٹنٹ کمشنر ہو, ان کی بالکل بھی کہیں پرفارمنس نظر نہیں آ رہی. ان کی پرفارمنس بالکل ہے, یہ بلڈر مافیاؤں کے ساتھ ہیں, بلڈنگوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جو عوامی کام ہے جو کہ عوام کو ریلیف دینا, آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر بھی 50% آف کرا گیا ہے چیزوں کا. آج جو ہماری سبسڈیز ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ پورے سندھ کے اندر, کراچی کے اندر کہاں پہ بچت بازار کی پلاننگ کی گئی ہے؟ آج ہم نے مجبور ہو کے خط لکھا ہے کہ پورے کراچی میں بچت بازار لگا جس میں آٹا ہے, گھی ہے, دالیں ہیں, چینی ہے, بیسن ہے, وہ ضرورت کی چیزیں ان غریب مستحق لوگوں کو دی جائیں. دیکھیں سبسڈی کہاں دے رہے ہیں, کس کو دے رہے ہیں, کہیں ہمیں کوئی بازار نظر نہیں آ رہا. تو مجبوراً ہم نے چیف سیکرٹری کو ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی آپ بچت بازار لگائیں پورے کراچی میں, اور میرے حلقے میں 5 بچت بازار لگائے جائیں, اور انتظامی معاملات کو بہتر کیا جائے. انتظامی معاملات کہیں نظر نہیں آ رہے جو کہ پرائس کنٹرول کو کے اوپر امپلیمنٹ کروائیں. آپ کسی بھی ٹھیلے پتارے پہ چلے جائیں, کسی شاپ پہ چلے جائیں, دودھ کی شاپ ہو, مرغی کی ہو, انڈے ہو, کوئی بھی چیز جو گورنمنٹ کے نرخ ہیں اس کے اوپر نہیں بیچی جا رہی. یہ امپلیمنٹ صرف اور صرف انتظامیہ نے کروانا, جس میں ڈپٹی کمشنر کا بڑا اہم رول ہے, اسسٹنٹ کمشنر کا رول ہے, کمشنر کراچی کا رول ہے, مگر وہ گراؤنڈ پہ کہیں نظر نہیں آ رہے.
ٹھیک ہے فیضان صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم عام ہفتہ وار دنوں میں بچت بازار دیکھتے ہیں تو بچت تو وہاں پر بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، اور وہاں پر بھی صورتحال ہمیں ایسے ہی لگتی ہے کہ جو لسٹیں موجود ہیں، سرکاری نرخنامہ موجود ہے، اس کو کوئی فالو نہیں کر رہا ہوتا. تو پرائس کنٹرول ٹیمیں تو وہاں پر بھی ہمیں ناکام نظر آتی ہیں. لسٹیں ہوتی کب ہیں؟ جن کے پاس ہوتی ہیں اگر ایس ڈی ایم نکلتا بھی ہے تو پہلے سے انفارم ہو جاتا ہے، پھر لسٹیں لگ جاتی ہیں، پھر ریٹ چینج ہو جاتا ہے، ورنہ اپنی منمانی اپنی مرضی. چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. چیک اینڈ بیلنس ہوگا ہفتہ بازار کیا ساری زندگی. دیکھیں ایک فنڈ تو موجود ہوگا نا، غریب بیوہ وغیرہ سب کا ایک فنڈ تو ہوگا نا. تو وہ فنڈ اگر گورنمنٹ طریقے سے ڈیلیور کر دے تو بچت بازار کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. صحیح، ویسی جو ہے چل جائے گا. یوٹیلیٹی اسٹور ہوتے تھے کسی زمانے میں، ابھی بھی موجود ہیں. ابھی تو نام کے نا پیپرز میں جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ پارکس اسکول وغیرہ پیپرز میں، اسی طریقے سے یوٹیلیٹی اسٹور صرف پیپرز کے اندر ہیں. جس طریقے سے پہلے تھے ڈیلیور ہوتے تھے 2000 سے پہلے، اب ہے ویسا نہیں ہے تو ڈیلیور نہیں کر پا رہے. چیزیں جو ہے نا وہ مکس اپ ہوئی ہیں ان کی اپنی ذاتی مرضی کی وجہ سے، ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ بچت بازار کی ضرورت بھی پڑے گی. صحیح. عامر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو پرائس کنٹرول کا ہم بات کر رہے ہیں، محکمہ پرائس کنٹرول مکمل طور پر ناکام ہے یہ قیمتوں کی روک تھام کے لیے یا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو رمضان کے حوالے سے کوئی خاص حکمت عملی اب تک سامنے آ سکی ہے یا آپ لوگوں کی طرف سے کچھ تجاویز دی گئی ہیں اس سلسلے میں؟ جی دیکھیں، میں نے آپ کو کہا نا کہ لیٹر لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کی مشینری حرکت میں آئے، کیونکہ تنخواہیں بھی لی جا رہی ہیں اور پر منتھلی لوگوں سے پیسے بھی لیے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ پورا ایک میکینزم کے طور پہ چلایا جا رہا ہے. یہ سسٹم کے لوگ ہیں جو اس کو رن کرتے ہیں، وہ اپنے آفسوں میں بیٹھے ہوئے تالے لگا کے، اور جس کا جو دل چاہ رہا ہے اپنے ریٹ کے اوپر چیز بیچی جا رہی ہے. کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں، اور گورنمنٹ اس کے اندر کچھ بھی نہیں کر رہی. ہم نے چیف سیکرٹری صاحب کو ملے بھی تھے، ان کو اب ہم ریٹرن میں لے کے آئے کہ آخر یہ جو لوگ تنخواہیں لے رہے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ پورا محکمہ غیر فعال کیوں ہے؟ کیا خالی لسٹ ایشو کرنے کا کام ہے ان کا؟ ابھی لسٹ ایشو کرتے ہیں وہاں سے ہفتے کے پیسے لے کے آ جاتے ہیں. تو کیوں ہم آج تک یہ نہیں سمجھ پا رہے انتظامیہ کو روک کون رہا ہے؟ انتظامیہ بھی ان کے پاس ہے، لوکل باڈیز بھی گورنمنٹ کے پاس ہے. آج تو سارا نظام ہی پوری گورنمنٹ ان کے پاس ہے. کسی بھی سیکٹر میں آپ کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں کہیں پہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، اور اس کی تمام تر ذمہ داری کمشنر کراچی پہ آتی ہے. یہ ان کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے. اب ان کے آفس کے نیچے پہ جائیں وہاں پہ بھی وہ امپلیمنٹ نہیں کرا پا رہے. تو ہم تو اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا ان کے اوپر آشیرواد ہے، اور گورنمنٹ خود اس پہ امپلیمنٹ کروانا نہیں چاہ رہی. اگر گورنمنٹ امپلیمنٹ کروانا چاہے تو یہ بالکل ممکن ہے، مگر گورنمنٹ کی بالکل بھی نیت نہیں ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ کروایا جائے. اور رمضان کی کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی. رمضان مبارک آنے والا ہے، کہیں پہ بھی بچت بازاروں کی تیاری نہیں ہے، کہیں پہ بھی غریب عوام کے لیے ریلیف بازار قائم کرنے کا ہمیں تو ابھی تک کہیں نظر نہیں آیا. ہم نے تو آفر بھی دیا ہے، لیٹر بھی لکھ دیا ہے، آئے ہم آپ کو جگہ اسپیسیفائڈ کر کے دیتے، لگائیں جس کے اندر 5 چیزیں لے لیں، صرف دال لے لیں، چاول لے لیں، آٹا لے لیں، چنے ہیں، بیسن ہے. یہ بیسک چیزیں ہیں ان غریبوں کو دی جائے جو آج اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو روزہ رکھوا سکیں. صحیح. تو جو عوام کی بیسک رمضان ریلیف پروگرام کی ریکوائرمنٹ ہے یا جو ان کو ضرورت ہے وہ یہ صرف محض آٹا، دال، چینی، چاول، تیل، بیسن، ان کی جو نرخ ہیں وہ کچھ کم کر دیے جائیں، یا اس پیکج میں کچھ اور بھی شامل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہم تو مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے 50% کا اعلان کیا جائے اور بازار لگائے جائیں. ان مستحقوں جگہ جگہ بازار لگائے جائیں، ہر ڈسٹرکٹ میں 5-5 بازار لگائے جائیں جس کے اندر وہ مستحق لوگ جن کی جو بالکل ابھی نیڈ لیس ہیں ان کو فل فور ریلیف دیا جائے. تو دیکھیں یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر پوری دنیا کے اندر چیزیں ہوتی ہیں. آپ دوسرے صوبوں کو اٹھا لیں، پنجاب کے اندر بچت بازار کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، بچت بازار لگنے شروع ہو گئے. آخر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں کوئی اس چیز کو کرنے والا نہیں ہے. کیا انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ بیٹھی بھی کمشنر کراچی کہاں غائب ہیں؟ ان کے ڈی سیز کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ رمضان کے دن قریب آ گئے کہ ہمیں کیا کیا انتظامات کرنے؟ کہیں پہ بھی کوئی انتظامات کہیں نظر نہیں آتا. صحیح. اچھا، تو کوالٹی بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ان بازاروں میں جب بچت کے نام پر اشیاء پہنچائی جاتی ہیں تو پھر کوالٹی پہ جو اس کی کوالٹی ہے اس پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے خریدار کو. اس چیز کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے کیا آپ کی طرف سے کچھ کیا گیا؟ جو بچت بازاروں میں چیزیں بک رہی ہیں نا وہ ایکسپائر مال ہوتا ہے، اس پہ کوئی کوالٹی. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کوالٹی اینڈ کنٹرول اور پرائس کنٹرول کا محکمہ بالکل گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بالکل غیر فعال ہے. ان بچت بازاروں میں ایکسپائری ڈیٹ کی چیزیں بیچی جاتی ہیں اور ریٹ پورے لیے جاتے ہیں. کوئی وہاں پہ فائدہ نہیں ہے آپ کو کوئی چیز بھی لینے کا، وہاں صرف لوٹا جا رہا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اگر ان بچت بازاروں کے اوپر ہی چھاپا لگائیں گے، جو اتوار بازار لگ رہے ہیں اس کے اوپر بھی اگر اسسٹنٹ کمشنر ڈی سی بیٹھ جائیں وہاں پہ
تو آپ دیکھیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو صحیح. یہ وہاں پہ بھی کوئی نظر نہیں آتی, انتظامیہ کہیں نظر نہیں آ رہی. کوئی بھی آپ سنڈے بازار چلے جائیں, منگل بازار جائیں, بدھ بازار جائیں, جتنے بازار لگتے ہیں وہاں پہ ایکسپائر ڈیٹ کا سامان بکتا ہے. زائد المیعاد اشیاء رکھی ہوئی ہوتی ہیں, کوئی جو کوالٹی سبزی اور کنٹرول چیزیں سیٹ اپ بیچی نہیں ہے. جاتی ہیں وہ جو کمشنر کراچی کی لسٹ ہے اس کے مطابق نہیں ہوتی. صحیح. وہاں پہ ڈی سی کیوں نہیں بیٹھ رہے, وہاں پہ اپنے اسٹال لگائیں, وہاں پہ آپریشن کریں, بیٹھ جائیں وہاں پہ, تو پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ بچت بازار ہے یا یہ زیادہ ریٹوں پہ مال بیچا جا رہا ہے. صحیح. تو فیضان صاحب آپ کیا کہیں گے, عوام چاہتے بھی ہیں اس طرح کے بچت بازار, جب وہاں پر اتنا کوالٹی والا مال ہی نہیں ملے گا تو پھر ان کو ایسے بچت بازاروں کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے ابھی میری ایک فاؤنڈیشن بھی ہے, ہم نے ایک فاؤنڈیشن کے اوپر ہم نے ایک آٹے کی مہم چلائی کہ جو 720 روپے والا آٹا ہے وہ ہم سے 650 روپے کا لے جائیں. اچھا. 650 میں لوگوں نے نہیں دیا. جیسے ہم نے 550 روپے کا اس کو اناؤنس کیا, لوگوں نے چھین کے لیا. اچھا. آج کل 150 روپے کی رقم کی بھی جہاں پہ پبلک کو بچت ملتی ہے وہ بھاگتی ہے اس کی طرف. میں یقینی طور پہ اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ عامر بھائی کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ کوالٹی نہیں ہے, لیکن عوام بولتی ہے بس روٹی مل جائے, مل تو جائے. 300 روپے کا 5 کلو آٹا بھی لینے کو تیار ہے, وہ گھٹیا کوالٹی کا بھی ہو. یہ چیک اینڈ بیلنس کون کرے گا؟ آپ دیکھ لیں جو بھی جتنا بھی ایکسپائر مال ہے وہ آپ کو زیادہ تر کراچی میں ملے گا. گاؤں گوٹوں کے اندر تو خود گندم پیس رہے ہیں, ساری چیزیں وہ کھا رہے ہیں, جتنا ایکسپائر ہوتا ہے وہاں پہ یہ ملے گا. ایک اسٹور ہے بہت بڑا, وہاں کی چیزیں بھی آپ دیکھیں کہ لاسٹ ایکسپائری جب ہوتی ہے نا کچھ منتھس کی, وہ آپ کو ملے گا وہاں پہ ساتھ. تو یہ کیا کہتے ہیں, کراچی کے اندر جیسے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے بالکل بھی. کیسے ہوگا چیک اینڈ بیلنس؟ خود کا دھندا ہے سب کا, بینڈ نہیں ہو جائے گا, بند نہیں ہو جائے گا, دفتر سے کیوں نکلیں گے باہر؟ صحیح. ٹھیک, بہت شکریہ. فیضان حسین ہمارے ساتھ موجود تھے, متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما عامر صدیقی ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. مہنگائی اور حکومتی ناکامی کا ہم نے ذکر کیا کہ کس طرح سے ڈپارٹمنٹل فیلئر نظر آتا ہے اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے, خاص کر کے جو رمضان المبارک کے حوالے سے محکمہ پرائس کا کام ہے کنٹرول کرنا تمام تر قیمتوں کو, وہ کیوں اب تک ہمیں ایکٹیو ہوتا ہوا نظر نہیں آیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, کل ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیر نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نے